बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। ट्रंप का शुक्रिया और शहबाज शरीफ साहब का जवाब शुक्रिया। पिछले कम से कम 2 दिनों से ना पाकिस्तान में ये हॉट टॉपिक है, बल्कि प्राइम टाइम टॉपिक है। एक तरफ हुकूमती कैंप में जश्न है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ, जिनके हामी खसूसन जो बैरून मुल्क जो क़यादत थी, उन्हें सदर ट्रंप के हवाले से ये उम्मीद थी कि वो मुंतखब हुए और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करेंगे, मगर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। और आज अमरीकी खारजा की तर्जुमान जो है टैमी प्रोस, उन्होंने भी इमरान खान साहब से मुतालिक सवाल को नज़रअंदाज किया, जिससे तासुर यह मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक साहब का ट्रंप कार्ड फेल हुआ है। इधर अभी दाइश के दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर जो ट्रंप ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, इसका जश्न जारी था, लेकिन खबर यह है कि शायद वो अपनी जगह पर फिक्स था। यहाँ ये खबर है कि ट्रंप हुकूमत पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियाँ लगाने जा रही है और इसकी बाकायदा ना तरदीद की जा रही है ना तस्दीक की जा रही है। बरतानवी मीडिया इस बात का दावा कर रहा है, रॉयटर इसका सोर्स है, BBC इसका सोर्स है। इसके अलावा वफाकी काबीना में शामिल नए अरकान को आज एक हफ्ते बाद कलमदान सौंपे गए हैं। तमाम अरकान अपनी जगह, लेकिन परवेज़ खटक, जिनके मुशीर बनने को खुद नून लीग भी ओन नहीं करती, यहाँ तक कि किसी ने उन्हें मुबारकबाद भी नहीं दी, उन्हें मुशीर बाय अमूर दाखिला बना दिया गया है। यानी ऊपर मोहसिन नकवी साहब, नीचे परवेज़ खटक साहब। वज़ारत दाखिला कॉम्बो डेफिनेटली देखने के लायक होगा। अब ये भी देखना है, उनके खिलाफ जो आवाज़ उठ रही थी वो इख्तियार वली खान साहब थे। वज़ीर आज़म ने उनको कोऑर्डिनेटर का ओहदा दे दिया है और इसके अलावा अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है वो अभी तक तश्कील नहीं पा सका। JUIFA और पाकिस्तान तहरीक सामने दूरियां बढ़ने लगी हैं, शायद किसी लहजे का तनाज़ा है, क्योंकि PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने एक बयान दिया कि JUI समेत कोई हमारा साथ देगा तो हम पर एहसान नहीं करेगा, जिस पर JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने रद्दअमल देते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा की ये बात साथ चलने वाली नहीं है, इसलिए इत्तेहाद बना ही नहीं है। मगर तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा भी उधर तक है। ओन अब्बास पब्बी जो सेनेटर है, हरन का गैर कानूनी शिकार करने पर उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के ऊपर तहरीक इंसाफ के 25 रहनुमाओं को आज GIT ने तलब किया, जिनसे चंद ने आज पेश होकर GIT के सवालात के जवाब भी दिए। अदालती महाज पर भी बात करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने जो खत लिखा था, दूसरी जानिब हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आने वाले अमले के हवाले से कि साइलिन से रिश्वत लेते हैं, किस किस मद में लेते हैं। सरफराज डोगर साहब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है, उनके अमले पर कम अज़ कम इल्ज़ाम था, तो उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। अरशद शरीफ कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच एक बार फिर एक लंबी तारीख दे गया है, वकला पर बरम भी हुआ है। ये तमाम मौज़ूआत हैं। शैला रज़ा साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हमारे साथ हैं। सप्तान खान न्याजी साहब नहायत एहतराम के साथ बहुत अरसे बाद हमारी रिक्वेस्ट पर आए हैं, बहुत शुक्रिया सप्तान भाई आपका। कौसर काज़मी साहब, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब, नून लीग से ताल्लुक़, ये हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले सप्तान भाई मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सर, शुक्रिया तो किया ट्रंप साहब ने और हुकूमत में अच्छा खासा जश्न भी है, और सर बाकायदा तौर पर प्रोजेक्शन है, एक एक हेडलाइंस है, प्राइम टाइम का टॉपिक है, और उसके बाद कभी कोई सेक्रेटरी, कभी कोई तर्जुमान आके ना शुक्रिया अदा कर रहा है पाकिस्तान का। लेकिन ये बताइएगा, जो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी हैं, जिनको डायस्पोरा भी कहते हैं, उन्हें इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लॉबिंग की थी। इवन साबिक सदर आरिफ अलवी साहब भी अभी अमेरिका में थे, तो उन्होंने भी कहा कि मेरे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को रिहा करवाना है। इमरान खान भी पुरुमीद हैं कि जब थे, बल्कि जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप लोग समझ रहे हैं कि ट्रंप कार्ड जो था वो फेल हो गया, या आपको उम्मीद शुरू से ही कोई नहीं थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, देखें ट्रंप कार्ड जो था, ट्रंप ने बार बार बानी PTI या इमरान खान का नाम क्यों लिया? बिकॉज उस वक्त उनको वोट्स की जरूरत थी एंड ही वांटेड टू कैश दैट सिचुएशन। अब बात यह है कि जो पॉपुलर लीडरशिप होगी तो नाम तो उसी का लिया जाएगा ना। ठीक है। बट ये कभी भी हमें गलत फहमी नहीं थी कि ट्रंप आएंगे तो ये हो जाएगा, तो ट्रंप आएंगे तो यूं हो जाएगा। बट वो आए, उन्होंने जो अपना टारगेट अचीव करना था ट्रंप ने किया। उसके बाद अब जो उनकी पॉलिसीज हैं वो उन्होंने अपनी पॉलिसीज के मुताबिक चलना है। हमें भी कोई उम्मीद नहीं, हमें बल्कि ट्रंप के बजाय अपनी अदालतों से उम्मीद करनी चाहिए कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह केसेस जो हैं वो एक्सपेडाइट होंगे जल्दी। जिन्होंने कसूर किया उनको सजा मिलेगी, बट जो बेगुनाह लोग हैं वो बेगुनाह होंगे। और ये सिंपल सी बात है। बट इसकी एक हाइप क्रिएट की गई थी कि ट्रंप आएंगे तो ये वो हो जाएगा। मेरी जाती राय में जो कुछ हो रहा है ये नजर यूं ही आता था कि they would work according to their policies। मेरी ये राय है।
اچھا ٹھیک ہے، ویسے ایک خاص امید تو شاید پاکستان میں نہیں، خود عمران خان صاحب نے بھی کہا، کل پرسوں بھی ان کی اسٹیٹمنٹ میں یہی تھا کہ مجھے کوئی ایسی امید نہیں، لیکن میں بہرحال انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی سطح پر یہ آواز ضرور بلند کرتے رہیں گے۔ لیکن بیرون ملک مقیم پاکستانی جن کو ایک ہائپ تو ملی ہوئی تھی نا، میں نے آپ کو صدر عارف الوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ بتائی، پھر اس پہ رچرڈ گرنیل کے پیدر جی پہ ٹویٹس بتائے، پھر دیگر کچھ چیزیں بھی تھیں، تو ایک مایوسی تو ہے پھر نا وہ سر؟ جی وہ جو ٹویٹس آئے تھے پھر وہ بعد میں ڈیلیٹ بھی ہو گئے۔ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ ہمارے فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں، پی ٹی آئی کے ممبر رکن بھی ہیں، تو اگر وہ جا کے اپنے اس پہ اپنے لیول پہ کوششیں کر رہے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، یہ سب کا حق ہے ٹھیک ہے۔ جو جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، تو وہ تو ان کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی محنت کریں، باقی تو پھر ہر خواہش تو پوری نہیں ہوتی جی۔ ٹھیک ہے، اچھا میں اس ٹاپک کو سمیٹوں گا شیلا رضا صاحبہ سے ہی، لیکن میں اس سے پہلے ذرا کوثر کاظمی صاحب کو شامل کروں۔ جی کوثر بھائی آپ بتائیے گا، شادیانے بڑے بج رہے ہیں کہ ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا ہے، لیکن یہاں یہ بھی خبر ہے کہ 12 تاریخ کو سفری پابندیاں بھی لگنے جا رہی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، ٹرمپ صاحب پریڈکٹیبل ہیں کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ ذرا یہ بتائیے گا، صرف ہم نے تعریف اور جواب ان کے شکریہ کا ہم نے شکریہ ادا کیا یہی کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ سلمان ایسا نہیں تھا جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا اور سبطین صاحب سے بھی آپ نے سوال کیا۔ الیکشن سے پہلے جو لوگ وہاں پہ جن کا حلقہ تھا اور وہاں پہ جو پاکستانی اوورسیز تھے ان کی اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے کہ وہ امریکن الیکشنز پہ اثر انداز ہو سکے ٹھیک ہے۔ یا ان کی وجہ سے کوئی بندہ الیکشن جیتا ہو۔ آپ برطانیہ میں جائیں، آپ امریکہ میں جائیں، ایک مخصوص بکھری ہوئی تعداد ہوتی ہے مختلف حلقوں کے اندر جس کا اتنا خاطر خواہ بالکل کردار ہے ان کا سیاسی، لیکن یہ نہیں کہ ان کے ووٹ پہ فیصلے ہوں۔ تو وہاں پہ جو اعلانات ہوئے تھے اس کے بعد بڑی مضبوط قسم کی لابنگ فرمز تھی وہاں پہ جن پہ بے پناہ پیسہ خرچ کیا گیا۔ عمران خان کے حوالے سے بڑا کام ہوا وہاں پہ، اور آپ نے دیکھا تھا کہ ٹویٹس پہ بھنگڑے ڈالے گئے۔ آج جو لوگ ٹرمپ کے شکریہ ادا کرنے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت لیٹ گئی ہے اور غلامی میں چلی گئی ہے، خدا نہ خواستہ، وہ لوگ ایک ٹویٹ پہ ڈانس کرتے تھے کہ بس اب فون آیا کہ بالکل آیا صحیح کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ایک پوری ایک جو پچھلے چند ماہ کے اندر آپ نے اچھا تمام کوثر ساری بھائی، یوں چیزیں تو پھر دیکھی۔ اس طرح کہیں گے نا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو کوئی ہاتھ نہیں کر دیا، کیونکہ ان کا اے آئی جنریٹڈ تو خطاب نہیں تھا نا جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی تھی اپنے الیکشن کمپین کے دوران کہ میں ان کو چھڑانے کی رہائی کے لیے کوشش کروں گا، کہ وہ کیا معاملہ ہے، ہم پاکستان سے اس پر بات کریں گے۔ تو اس کا مطلب ٹرمپ صاحب نے اپنا کام نکلوا لیا اور پھر شکریہ آپ کا کر دیا۔ نہیں دیکھیں سلمان، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتنا زیادہ اثر انداز ہوتا نہیں ہے وہ ووٹ بینک۔ ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پوری دنیا کے سامنے امریکہ کے تھرو یہ پتہ چل چکا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور امریکہ جو ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہیں، اور ہم نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ پاکستان کے اندر جس طریقے سے افغانستان میں در اندازی کر کے روزانہ کی بنیاد پہ کاروائیاں ہوتی ہیں، ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ نہ صرف جانی بلکہ مالی طور پر بھی پاکستان نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ اس کا اعتراف امریکہ نے کر دیا۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک مثبت ایک سافٹ امیج ابھرا ہے۔ جو لوگ ہمیں بدنام کرنا چاہتے تھے، اب خبریں آ رہی ہیں کہ سفری پابندیاں لگ رہی ہیں پاکستان کے اوپر، ان میں فی الحال کوئی صداقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ امیگریشن پالیسیز ہوتی ہیں، چاہے وہ برطانیہ ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، انہوں نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں۔ اس حساب سے مختلف ملکوں اگر 15-20 ممالک کے اندر پاکستان کا نام آ رہا ہے تو وہ مخصوص پاکستان کے لیے پابندیاں نہیں ہوں گی، ان کے اپنے قوانین ہیں جن کا وہ احترام کریں گے۔ تو فی الحال تو ابھی تک یہ صداقت اچھا کوثر بھائی، آپ کو اس چیز کا شاید اندازہ ہے کہ میں آپ سے نا میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان کے حوالے سے میں آپ سے نہیں بات کرتا، اس کے علاوہ بھی آپ کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، بہت سے چینلز کے ایز اے بیورو چیف آپ یورپ میں رہے ہیں، برطانیہ کو آپ کور کرتے رہے ہیں، تو مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے نا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں دونوں اسپیکٹس بھی رکھ لیتا ہوں۔ مجھے صرف یہ بتائیں، شریف اللہ کو پکڑ کر آپ نے امریکہ کو دیا ہے، سمجھ میں مجھے آ گئی، اس پر انہوں نے شکریہ ادا کیا، ہم نے جوابی شکریہ بھی ادا کیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے عافیہ صدیقی کیس میں یہ سوال اٹھایا کہ جب ہم عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ قیدیوں کے ساتھ تبادلے کا ہماری کوئی ٹریٹی ان کے ساتھ سائن نہیں ہے، مگر ہم نے فوراً بندہ پکڑ کے شریف اللہ کی شکل میں پاکستان کی سرزمین سے امریکہ کے حوالے کیا، اس کو فوراً بھیجا، کسی مجسٹریٹ کے سامنے اس کا بیان نہیں ریکارڈ کرایا، نہ ہی کچھ ہوا۔ تو یہ سب تو آپ ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا سر؟ اگر ٹریٹی کوئی نہیں ہے تو پھر کیسے دے دیا؟ دیکھیں سلمان، یہ ٹرمپ کی خوشنودی نہیں ہے،
रियासतों के साथ ताल्लुकात होते हैं। जब भी ये कहा जाता था ना कि इमरान खान के लिए ट्रंप फोन करेगा, तो मेरे अगर आप 15 से 20 पिछले प्रोग्राम्स इस टॉपिक पे उठा के देख लें, मैं हमेशा ये कहता था कि वो अपनी तरजीहात देखेंगे, वो अपना फायदा, अपने अवाम का फायदा सामने रखेंगे, जो कि वो कहते हैं कि मैं जंग के खिलाफ हूं, मेरा पहला जो मेरी कोशिश होगी वो अमेरिकन को खुशहाल करना है, अमेरिका को एक जो है कामयाब जो भी उनके आदाफ थे उनके हवाले से कामयाबी की तरफ लेके जाना है। इस तरह बिल्कुल पाकिस्तान भी है। देखिए, वो पाकिस्तान नेशनल तो था नहीं शरीफुल्लाह, वो एक अफगान नेशनल है। CIA की इंफॉर्मेशन के ऊपर एक जॉइंट ऑपरेशन होता है, उसके नतीजे में अगर हम अमेरिका के हवाले कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर सिर्फ शुक्रिया नहीं, एक अमेरिका की तरफ से शुक्रिया नहीं, बल्कि हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम एक सोच रखते हैं, हमने कुर्बानियां भी दी हैं और आइंदा भी जब भी जरूरत पड़ी इस नासूर के खिलाफ हमारी काविशें पूरी दुनिया को नजर आएंगी। तो अगर एक चीज देकर कई चीजें अपने अवाम के लिए, क्योंकि देखें अभी अमेरिका के साथ हमारा माइंस एंड मिनरल्स पे भी कई मुआहदे होने जा रहे हैं, तजारती और सरमायाकारी के हवाले से भी, तो हमने पहले अपना मफाद देखना है, जो कि हम देख रहे हैं। ठीक है, वैसे अमेरिका को अगर अभी भी बताने की जरूरत है तो शर्म का मकाम है हमारी खारजा पॉलिसी पे कि जी हम दहशतगर्दी से कितना मुतासिर हैं। अब तो पूरी दुनिया बता रही है कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी में लाशें उठाई हैं, चाहे हमारी सिक्योरिटी इदारों की हो, चाहे हमारी आम सिविलियंस की हो। लेकिन बहरहाल सब कुछ पता चल जाएगा 12 मार्च को, क्या वाकई पाकिस्तान के शहरियों पर अमेरिका पे पाबंदी लग रही है या नहीं लग रही है। शैला रज़ा साहब, आप बताइएगा, हम ट्रंप साहब के शुक्रिया पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, चले ठीक है, मनाना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है कि इतना बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमीन में चलता फिर रहा था जी, और हमें पता नहीं था जी। अच्छा, CIA ने सलमान, दोनों बातों के जवाब के पाबंदी लगने का खदशा और शुक्रिया इसमें एक ही बात में मिल सकते हैं। देखें, अब ये बात सामने आ गई खुल के कि पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे है जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हम हमारे शहरियों से लेकर, हमारी इबादत गाहों से लेकर, हमारे बच्चों से लेकर, हमारी फोर्सेस की जितनी कुर्बानियाँ हैं वो काबिले तवज्जो है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किसी ज़माने में हुई, मुशर्रफ के ज़माने में इधर उधर, वो उस तरह से उसका हम देखते हैं कि नतीजा सामने नहीं आया, और पाकिस्तान मुसलसल जो है वो उसकी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। तो यहाँ पर ये बात हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि अफ़गानियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा क्योंकि ये लड़ाई में मज़हब का नाम इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है कि फैसिलिटेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो अब बहुत सारे अफगानीज जो हैं वो पाकिस्तान नेशनल एक तरीके से हो गए कि उन्होंने अपना NIC बन गया है उनका। फिर हमारे यहाँ बड़े मसाइल हैं, जब उनको निकाला जा रहा था तो कहा जा रहा था कि भाई 25,000 फी बंदा बॉर्डर पे देकर आ जाते हैं, वापस दोबारा बस जाते हैं, ये सारी बातें भी थी। और तो एक आप ये नहीं कह सकते कि है ना पाकिस्तान में जो है वो फैसिलिटेटर्स मौजूद नहीं है सारे, ये कोई भी मस्तूक का इलाका, दाइश का इतना बड़ा दहशतगर्द, अमेरिकन मोस्ट वांटेड नहीं हो सकती, ठीक है, उनके बगैर नहीं हो सकती, फैसिलिटेशन के बगैर। तो अब इस सूरत हाल में एक बहरहाल आप को इस निशाने पे रखा जा सकता है कि जब आपके लोग वहाँ जाएं तो उनकी बाकायदा ब्रेन स्क्रीनिंग और ये सब चीज़ें, क्योंकि जब मुझे भी सिपाही दिए जाते हैं ना सिक्योरिटी के लिए तो मैं कहती हूँ कि भाई स्क्रीनिंग करके भेजना, क्योंकि मेरे यहाँ भी एक सिपाही जो है वो मेरे स्वीपर को कह रहा था तुम्हें 10 दिन देता हूँ मुसलमान हो जाओ, और वहाँ का औरंगी में वहाँ पे चल के जो है मदरसे में जो है बैत करो वरना है ना तुम्हें 10 दिन देता हूँ। तो फिर मैं तो परेशान हो गई, मैंने कहा मेरा पता नहीं कब नंबर आएगा फिर। तो ये सारी चीजें तो मुझे भी कहना पड़ता है कि भाई स्क्रीनिंग करके भेजो। तो एक बात है, हमारे सलमान तासीर वगैरह की मिसालें हैं जी इस तरह की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन को मैं मजीद आपसे वाज़े कर देता हूँ ना। जब हम बात करते हैं आफिया सिद्दीकी की रिहाई की तो वो कहते हैं ऐसी कोई ट्रीटी साइन नहीं है हमारी। तो ये बेस्ट मौका था कि हम इस शरीफुल्लाह के बदले आफिया सिद्दीकी की शायद बात करते हैं, या इस वक्त हमारी पोजीशन ही नहीं है ऐसी, अभी तो हमें सिर्फ उनकी एप्रिसिएशन चाहिए। नहीं, देखें बातचीत मुस्तकिल कभी ना कभी शुरू हुई है। चेयरमैन बिलावल ने भी जब वजीर दाखिला थे इस पर बात की, और अब ये केस जब बिल्कुल वाज़े तौर पर अदालत में आया है
تو وہاں پر جب شریف اللہ کی بات ہوئی تو کوثر کاظمی صاحب نے جیسے کہا کہ وہ پاکستان نیشنل نہیں تھا، لیکن اب ہمیں یہ بات کرنی ہوگی کہ ہم اپنے جو قوانین ہیں امریکہ کے ساتھ، مختلف ممالک کے ساتھ، ان پر کھل کے ہمارے ایک بیان ہونا چاہیے کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں، تاکہ حکومتوں کو پتہ چلے کہ عافیہ صدیقی کے زمانے میں دی گئی، کون اس کے پیچھے تھا، کیا معاملات تھے اور ہم کیوں اس کے لیے یہ چاہ رہے ہیں۔ تو یہ معاملات تو گھمبیر ہیں، اور ہمارے ہاں آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو افغان وار میں جس دور میں پیسہ ملا اور اس میں تھوڑی بہت بہتری آئی تو وہ ڈکٹیٹرز کی حکمت عملی تھی یا کچھ تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا کوثر کاظمی، میں آپ سے ایک سوال کر لوں، لیکن مجھے کیونکہ سوال ہے پھر میں نے اس کا سبطین صاحب سے کاؤنٹر جواب لینا ہے، کہ جنرل باجوہ صاحب نے بڑی مزیدار بات کی ہے۔ کل خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب سے پوچھا جائے دہشت گردی کو وہ لے کے آئے ہیں، تو آج جنرل باجوہ صاحب نے اس کو رسپونڈ کیا ایک صحافی صاحب کے تھرو، محمد مالک صاحب کے ذریعے انہوں نے تردید کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے پارلیمنٹ میں بلائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے سیٹلمنٹ کی ہے یا نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا، اگر کوئی ایسی بات ہے تو اوپن سیشن رکھیں پارلیمنٹ کا، میں سب کے سامنے آ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سر 50 افراد کی کابینہ آپ کی، تگڑے تگڑے لوگ ہیں، آپ انہیں نہیں بلا سکتے سر؟ اتنے طاقتور ہے جنرل باجوہ صاحب، ریٹائر ہو کے بھی سر۔ سب سے پہلے سلمان، میں آپ کو، کیونکہ آپ نے بار بار عافیہ صدیقی کے حوالے سے بات کی، تو مسئلہ پتہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کو پوری دنیا کے اندر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے ایک فیل سٹیٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اور یہاں پہ ظلم و ستم کا ایک بازار گرم ہے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر اگر کہیں سے کوئی اپریسیشن آتی ہے، کوئی بڑا ملک ہمیں تھینک یو کہتا ہے، تو ہم اسی پہ انحصار کرتے ہیں، تھوڑے کو بہت سمجھتے ہیں۔ کاش کہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اپنی ریاستوں کو، اپنے ملک کو باقی دنیا کے سامنے کمزور نہیں بنایا جاتا، آئی ایم ایف کو خطوط نہیں لکھے جاتے، یونائٹڈ نیشن کے باہر مظاہرے نہیں کیے جاتے۔ اگر اس سیاسی جماعت کے اندر اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر یہ معاملہ نہ ہوا ہوتا تو ہم بڑی مضبوط پوزیشن میں ہوتے اور کھل کر ان کو کہتے کہ بھائی یہ لو اور وہ دے دو۔ لیکن ایسی سچویشن کو خراب کرنے میں اس سیاسی جماعت کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ پاک ان کو ہوش کے ناخن دے، ان کو عقل دے کہ یار اپنی ریاستوں کو، اپنے ملک کو، اپنی سیاست کے لیے کمزور نہیں کہا جاتا۔ دوسرا، آپ نے جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کی، جی بالکل، اگر ہمارے دور کے اندر مشرف پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے تو یہ تو جنرل باجوہ تو ان کے مقابلے میں میرے حال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے ماضی میں دکھایا ہے، بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر بھی ہو تو یہ ہمت ہم نے دکھائی، یہ ہمت ہم نے دکھائی کہ میاں نواز شریف نے اگر کہہ دیا ایکسٹینشن نہیں ہے تو ایکسٹینشن نہیں ہے۔ ایک بار نہیں، 2 بار 3 بار ایسا ہوا، بلکہ ان کے دور میں بھائی ابھی پھر ہمت کر لیں۔ ابھی آپ نے راستہ دکھا دیا، جب وقت آئے گا تو اس پہ بھی ہمت کی جائے گی جی۔ ابھی تو ہم ان کو نپٹ لیں کہ جو ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں، جو ملک کا وقار مجروح کر رہے ہیں، پہلے ان سے نپٹ لیں تو اس طرف بھی ہم آئیں گے۔ اچھا ویسے ایک بات بتاؤ، پاکستان کا وزیر دفاع، ایٹمی ملک کا وزیر دفاع، وہ یہ کہتا ہو کہ سر میں تو نہیں پوچھ سکتا جنرل باجوہ کو، لو صحافی صاحب تسی پوچھ لو، یہ بذات خود میرے لیے بڑا ہی عجیب و غریب سا جملہ تھا۔ میں نے ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، میں آتا ہوں، میں بریک کے بعد نا میں سبطین صاحب سے ایک سوال کرنا ہے اور ان سے ذرا میں نے پولیٹیکل ایفرٹس کے حوالے سے کرنا ہے، گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ وہاں کیا پیش رفت ہے۔ یہاں تو جملوں کا اور الفاظوں کے چناؤ کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اگر اتنا بڑا اتحاد ہے تو اس پہ تھوڑا سا ویسے غور ہونا چاہیے۔ اس بریک کے بعد ویلکم بیک۔ جی سبطین خان صاحب، تحریک انصاف کا پلان ہے گرینڈ اپوزیشن کے ساتھ نا حکومت مخالف تحریک چلانی ہے، لیکن آج سلمان اکرم راجہ صاحب کے بیان پر آج کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی رد عمل آیا ہے JUI کے حوالے سے اسپیشلی۔ پہلے ذرا وہ سن لیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا، پھر آپ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت، بنیادی حقوق، جس کو میں شرافت کہتا ہوں، اس کی جنگ ہو رہی ہے۔ کوئی کسی پہ احسان نہیں کرے گا اگر وہ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے گا۔ یہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ آئین کے لیے کھڑا ہو، بنیادی حقوق کے لیے کھڑا ہو، وہ خواہ JUI ہو یا کوئی اور۔ جی سبطین صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو مزید محتاط رہنا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی اتحاد کی باتیں چل رہی ہیں، ایک کوششیں چل رہی ہیں، اچھی خاصی کوششیں چل رہی ہیں، انہوں نے سخت بولا ہے کہ اگر JUI آنا چاہتی ہے تو کوئی احسان نہیں ہوگا، کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں یہ گفتگو جو ہے نا یہ اتحاد والی نہیں ہے، اتحاد کی طرف بڑھنے والی نہیں ہے۔ تھوڑا آپ رسپونڈ کریں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح شاہ صاحب ابھی فرما رہے تھے، کاظمی صاحب، تو اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ یہ ریس میں چل رہی ہے کہ امریکہ کے سامنے نمبر زیادہ کس نے بنانے ہیں۔
دیکھیں جب آپ ایک شریف اللہ یا ABCD جس کو بھی آپ ہینڈ اوور کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ یہی کام آپ رسپیکٹیبل طریقے سے کرتے اور ان ریٹرن ان سے بھی کچھ ایکسپیکٹ کرتے ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کر دیا اور ہم خوش ہو گئے. اب نمبر 2 میں دہشت گردی پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. دہشت گردی آج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں پچھلے 20 سال پرانے پیچھے چلے جائیں, 30 سال چلے جائیں, 40 سال چلے جائیں, یہ جب دہشت گردی سٹارٹ ہوئی ہے آپ کو بھی پتہ ہے, پوری عوام کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح کو اٹھا کے اور جس طرح ان کو افغان وار کے لیے مینٹلی اور فزیکلی تیار کیا گیا. تو یہ تو تب سے یہ کام چل رہا ہے. پھر افغان مہاجرین ہمارے ادھر آ کے سیٹل ہو گئے. بالکل شیلا بی بی نے, میری بہنوں کی طرح ہے, شیلا بی بی نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ اب جب ان کو واپسی بھیجا جانا چاہتا ہے ملک تو اس کے اندر اتنی ہرڈلز اور اتنی پرابلمز آتی ہیں کہ آپ کے 80% تو ان کی ایجوکیشن بھی پاکستان کی ہے یا 75% تو وہ پاکستان کے ڈیفرنٹ مطلب جگہوں کے پڑے ہوئے ہیں. اب میں کیا کسی کا نام لوں. تو لہٰذا یہ وہ پرابلمز ہیں جو دہشت گردی کی ایک وجہ بن رہی ہے, اور اس کو جب تک ہم اس کو دہشت گردی پہ توجہ نہیں کریں گے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر سر جوڑ کر 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, ناجائز جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے کہ جس طرح ان کو فیل ہو کہ مثال PTI کو آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ریڈ کارپیٹ کا ویلکم کر رہے ہیں کہ آپ بسم اللہ آ جائیں. مطلب یہ ایک بہت پیچھے تک بات جائے گی, بہت لمبی بحث ہوگی. اچھا سلطان, میرے اس کوئسچن کو رسپونڈ کر دیں اسپیشلی سلمان اکرم راجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے متعلق. کسی کو بک ملی نشان کسی جی سلمان اکرم راجہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو ذرا رسپونڈ کر دیں. کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ یہ فرسٹریشن ہے, کچھ آپ لوگ تنگ آ گئے ہیں, آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے لوگ نہیں ساتھ چل رہے؟ کہ سلمان دیکھیں, مولانا فضل الرحمان نے آن فلور آف دا ہاؤس ریپیٹڈلی کہا ہے کہ ہمارے الیکشنز کو بھی چوری کیا گیا. ٹھیک ہے, جو انہوں نے بات کی ہے اور یہ سب کو پتہ ہے. تو جب اگر جو سمجھتا ہے کہ ان کے الیکشنز کو چوری کیا گیا تو ان سب کو تو آٹومیٹکلی اکٹھا ہونا چاہیے. اب اس میں جتنی بھی ہمارے ایلائز یا جو ایک اپوزیشن کا الائنس بن رہے, ویدر اس میں PTI ہے, ہمارے خاقان عباسی صاحب ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, بٹ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی تو PTI ہی ہے نا, اس میں تو اختلاف کوئی نہیں. تو یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بات کی ہے, یا جو مرتضیٰ صاحب ان کے جو نمائندے ہیں JUIF کے, انہوں نے بھی بات کی ہے. تو یہ 2-4 دن میں میرا خیال ہے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ویسے بھی نا سبتیان صاحب, میں اپنی ایک چھوٹی سی اس میں رائے شامل کروں, شاید مجھے تصحیح کر دیں آپ لوگ سارے. یہ واقعی کوئی آسان تھوڑی ہے کہ پارلیمنٹ کے جعلی ہونے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کوئی شک نہیں ہے. اربوں روپے میں اسمبلیاں خریدی و فروخت کی گئیں, اس میں بھی مولانا صاحب نے یہ ساری باتیں انہوں نے خود کی گئی ہیں. پیکا کے اوپر بھی, بنیادی انسانی حقوق کے اوپر بھی 4-5 ہی پوائنٹس ہوتے ہیں کسی الائنس کو بننے کے لیے, ان تمام میں تو ہے. تو واقعی کوئی احسان تو نہیں ہے, یہ تو پاکستان کے لیے بات ہو رہی ہے. نہیں شاہ صاحب, آپ ہمیں اور ان کو لڑائیں مت نا, یہ احسان کی بات نہیں ہو رہی. یہ الائنس بن جائے گا اور آپ عنقریب دیکھیں گے کہ 10 سے 15 دن یا میکسیمم آفٹر عید ماہ رمضان کے بعد یہ الائنس بن جائے گا. اور یہ گورنمنٹ کے لیے بھی بہتر ہے, اپوزیشن کے لیے بھی بہتر ہے, یہ الائنس ہونا چاہیے. تاکہ دیکھیں جس ڈیموکریسی میں اگر اپوزیشن تکڑی نہیں ہوگی تو وہ گورنمنٹ بھی تو ٹھیک نہیں ہوگی. اب پیپلز پارٹی جی اوکے. اچھا شیلا رضا صاحبہ, میں نے آپ سے کافی سوال کرنے ہیں, لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا, آپ تو خیر آتی نہیں ہیں کابینہ میں, لیکن بھاری اضافہ تو کابینہ میں ہو رہا ہے. سارے لوگوں کو چھوڑ دیں سر, مجھے میڈم سر بتا دیں, پرویز خٹک صاحب کی کابینہ کی شمولیت کو آپ کیسا سمجھتی ہیں؟ پرویز خٹک صاحب کی, آئیے ابھی لگا لیں, پہلے آپ آئیے ابھی لگا لیں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی کابینہ میں آپ لوگ تو آتے نہیں ہیں, مگر کچھ تھوڑا رسپونڈ تک کر دیں. پرویز خٹک صاحب کا کابینہ میں اس طریقے سے آنا اور وہ بھی داخلہ کا مشیر بن جانا, آپ اس کو کیسا سمجھیں؟ نون لیگ بھی اون نہیں کرتی, رانا صاحب بھی کہتے ہیں تانوں پتہ ہے سر ساڈا تے بندہ نہیں.
یا آپ لوگوں نے دیا ہے یا کسی اور نے دیا؟ ذرا بتا دیں کیونکہ کوثر مسکرا رہے ہیں. کوثر سے تو میں بڑی تفصیل میں جواب لوں گا. کوثر سے ہی پوچھنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کا پارٹ بنے ہیں. ویسے آپ بتائیں کیسا دیکھتی ہیں آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ میرے لیے جواب ضرور لیں اس میں. جی میں پوچھوں گا. میرے لیے اس لیے حیرانی کی بات نہیں ہے کہ پرویز خٹک 12 دسمبر سن 2012 میں پی ٹی آئی کا پارٹ بنے اور سی ایم بن گئے. جی تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے. جی بالکل. تو اب اگر وہ یہاں پر ہیں تو میرے لیے کوئی اتنی حیرانی کی بات کس کی طرف سے ہے یہ بس پوچھنا تھا. آپ پلیز بتا دینا. نہیں نون لیگی کی طرف سے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے نہیں ہے, ہم نے تو ان کو مشیر نہیں بنایا. تو پھر میں اتنا بے اختیار انہیں نہیں سمجھتی. یہ تو وہ بات ہو گئی جو خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مصطفیٰ کمال بھی بن گئے. ہاں پھر یاد آیا تو انہوں نے کہا میرے پاس سگنل نہیں آ رہے تھے. چلے اب تو پہنچ گئے, اپنے خاصے سگنلز مل گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال. دوسرا چلے آپ نے مجھے اس کو دیا. اچھا دوسرا یہ ذرا مجھے بتا دیں کہ جو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق اگر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ مجھے بتائیں, واقعی اتحاد میں بننا کسی پر احسان ہوتا ہے کہ اس پہ کاز پاکستان ہوتا ہے؟ کیونکہ ریزرویشنز تو سب کی ایک جیسی ہے نا. دیکھیں تمام پارٹیز جو ہیں نا ان کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے میں مرج نہیں ہوتے جب اتحاد بناتے ہیں. منیمم پوائنٹس کا ایجنڈا ہوتا ہے جس پہ وہ ملتے ہیں. نون لیگ اور مسلم لیگ کی طرف آپ دیکھیں کہ بی بی صاحبہ خود لندن گئیں, بی بی صاحبہ خود سعودی عرب گئیں اور ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا کہ اس طرح ہماری حکومتیں گرائی جائیں گی تو ملک کا پولیٹیکل سسٹم ڈیمیج ہوگا, پولیٹیکل پارٹیز ڈیمیج ہوں گی, ہمیں منیمم پوائنٹس پہ آ جانا چاہیے. کیا نہیں ہوا, ایک دوسرے کے لیے کیا نہیں کہا گیا. تو پھر مطلب اب میں بہت ساری باتیں نہیں کرنا چاہتی, کوثر بیٹھے ہوئے, لیکن جب آپ منیمم پوائنٹس پہ آتے ہیں تو جو آپ کے مائنس پوائنٹ ہوتے ہیں وہ دونوں الگ رکھتے ہیں. اب آج اس وقت جو ای پیپر ہے اس وقت جب میں دیکھ رہی ہوں بی بی ایگزائل میں سعودی عرب گئی تھیں نواز شریف صاحب سے ملنے, اور اب یہ ذہن میں رکھیے گا. اور نواز شریف کے بعد نواز شریف صاحب جب لندن آئے تھے نا تو مجھے اچھے سے یاد ہے وہ اس وقت کے وزیر داخلہ تھے, ایک سیکنڈ, رحمان ملک صاحب کے گھر میں میٹنگ ہوئی تھی جنہوں نے گرفتار کیا تھا شریف صاحب کے والد صاحب کو. اس حد تک آپ لوگوں نے برداشت کی چیزیں, تو یہ بتائیں یہ کیسا ہے؟ اچھا تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر اس وقت کا ای پیپر آپ اٹھائیں تو اس میں جے یو آئی کی طرف سے جو ہے شرائط نامہ وہ اسد قیصر صاحب کو مل گیا ہے, جو آج کمیٹی کی میٹنگ جو بھی تھی اس میں, اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سارے پوائنٹس جو ہیں وہ جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں ان کے مطابق ان کے اوپر ہیں. تو اب وہ اسد قیصر صاحب نے اپنی پارٹی کے مختلف رہنماؤں کو دکھایا ہے اور وہ اس پہ اب بات کریں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت مشکل ہے اس الائنس کا بننا, اور خاص طور پر اگر یہ الائنس بن گیا تو, اور اس نے کبھی یہ ارادہ کیا کہ یہ سڑکوں پر آئیں گے, تو بالکل الگ مزاج پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے ورکرز کا ہے. وہ ایک ڈسپلین میں رہنے والے اس والی ریلی میں اللہ اور تو چل رہا ہوگا سر, اور مسئلہ بڑا. اور اس وقت بھی کوثر کاظمی صاحب ہنس رہے ہوں گے. جی کوثر بھائی ذرا بتائیے گا, سب سے پہلے بتائیں آپ کو کیوں نہیں منسٹر بنایا؟ ہر ٹی وی سکرین پر آپ ہیں, پوری نون لیگ کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں, آپ پنجاب کی حکومت کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. ایسی کیا چیزیں پرویز خٹک کے پاس, اون چودھری کے پاس, جو ہمارے کوثر بھائی میں نہیں ہے؟ کوثر بھائی آج بتا دیں خدا کے لیے آپ. سلمان میں ہوں ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب, لندن میں بیٹھا ہوا تھا, میاں نواز شریف کے بلانے پہ یہاں پہ آیا ہوں, ترجمانی سونپی گئی ہے اور بہترین انداز میں اپنے ضمیر سے مطمئن ہوں کہ جو چیزیں میاں نواز شریف سے سنی, جن چیزوں کا عینی شاہد ہوں, وہ بطریق احسن کر رہا ہوں, اور اس میں بہت خوش ہوں. میں جنہوں نے بلایا تھا لیڈرشپ کے ساتھ, میں یہی تو کہتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, اور جو نہیں سمجھ کیا گیا. وہ کیوں نہیں کیا. آپ کو نواز شریف نے بلایا, پرویز خٹک کو کس نے بلایا, اون چودھری کو کس نے بلایا؟ سوال جی اب آپ نے کیا ہے سوال, جی وہ سر. ہے کابینہ میاں شہباز شریف کی کابینہ میں, ٹھیک اس ہے. شہباز شریف کی کابینہ میں جس نے بارہا تحریک انصاف کو بھی ساتھ بلایا.
ان کو کہا کہ آئیں ایک چارٹرڈ اکانومی کرتے ہیں, آئیں معیشت کے لیے, ملک کی اکانومی کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں. پرویز خٹک تو بہت دور کی بات ہے, ہم تو تحریک انصاف کو بھی ساتھ بٹھانا چاہتے تھے. وہ کابینہ جس میں ایک ایک وزیر اور ایک ایک مشیر میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت کے بغیر نہیں آیا, یہ بھی بتائیں نا آپ صاحب. میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کام مرکز میں ہو رہا ہے یا پنجاب میں ہو رہا ہے, میاں نواز شریف کی مشاورت سے نہیں, ان کے حکم سے ہو رہا ہے بھائی. آپ تو مشاورت کی بات کر رہے ہیں, ان کے حکم سے ہو رہا ہے کہ تمام لوگوں کو ساتھ ملا کے چلیں. جو بیڑا غرق ایک تحریک انصاف کر کے گئی تھی, مجھے مزہ آ رہا ہے, مجھے ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے. ایک شخص کل کرپٹ تھا. مجھے پہلے یہ بتائیں, آپ نے شیلا آپا کو نہیں روکا, آپ نے میرے بھائی آپ کے ساتھ تو مسئلہ ہی میرا کچھ اور ہے نا. مجھے بتائیں, کل تک پرویز خٹک کرپٹ تھا آپ لوگوں کی حکومت میں, آج آپ لوگوں کا وہ وزیر کیوں ہے؟ کوثر بھائی مجھے بتانا ہے, آپ نے مجھے تسلی کر دیں آج پلیز ایک بار. آج میں تسلی, میرا بھائی سنے تو میں تسلی کراتا ہوں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں, جو ایک بیڑا غرق ایک جماعت کر کے گئی نا اس ملک کا, تو اس ملک کو راہ راست پہ ایک رائٹ ٹریک پہ ڈالنے کے لیے آپ ایسی کئی چیزیں ہو سکتا ہے آگے بھی دیکھیں. سب کو ملا کے چلنا چاہتے ہیں بھائی. اگر کسی نے کوئی غلطی کوتاہی کی, کرپشن کے تو الزامات تھے نا, تحقیقات بھی ہو رہی ہیں, ہونی بھی چاہیے. جو بندہ کرپٹ ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے. ہم تو بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے لیڈرز کا احتساب ہوا. ابھی آپ چلے گئے بریک پہ, میں بات کرنا چاہتا تھا. ایک تو سلمان میرا بھائی میری بات سنتا نہیں, آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا خواجہ آصف صاحب کا کہ انہوں نے کہا جی ہم میں سکت نہیں ہے. شاید آپ نے یہ الفاظ بیان کیے تو میں تو برملا, میں جانوں, میں تو کھل کے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں, جب آپ کے سر کے اوپر میاں نواز شریف جیسا قائد ہو تو آپ تو کوئی بات کرتے ہوئے گھبرانا ہی نہیں چاہیے آپ کو بھائی. اسی نواز شریف کے سامنے اس دور کے سب سے طاقتور ایک بندے نے ایک انسان کو بھیجا کہ آپ ریزائن کر دیں, اور وہاں سے جواب آتا ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی. تو آپ ایسے قائد کے ورکر ہوں تو آپ کو تو کھل کے دفاع کرنا چاہیے ان باتوں کا. تو جس قائد نے مشرف کو آرٹیکل 6 میں اندر سارا معاملہ ہوا آپ کے سامنے, اس کے لیے کسی کو بلانا کوئی معنی نہیں رکھتا. میں تو نہیں گھبرا رہا, میں تو کھل کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے روزے کی حالت میں تھے ہمارے جو سینئر ہیں, میرے عزت و احترام والے میرے بھائی خواجہ آصف, ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے جلدی میں ایک جواب دے دیا ہو صحافی کو. ویسے ہر چیز کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. مجھے یہ مزہ آیا نا, میں کہتا ہوں خواجہ آصف صاحب کو یہ سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے. یہ ہوتا ہے جوان بلڈ جب کسی پارٹی کے اندر ہو. کتنا کلیئر سی مجھے دیکھ, وہ بھی جوان بلڈ نہیں ہے بھائی. نہیں سر, ان کو آپ نے نہر میں چھلانگ لگاتے نہیں دیکھا, ہم سے زیادہ اچھے سر چھلانگیں تو آج کل ہر کوئی لگا رہا ہے, لیکن میری سر یہ بتائے کتنا کنونسنگ سٹانس ہے کہ بھائی جس کا لیڈر نواز شریف ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں سوال پوچھ سکتا, میں اس سے یہ بات کا جواب طلب نہیں کر سکتا. ان کو کہنا چاہیے, لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا شاید ان کو روزہ لگ رہا تھا. چلے ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کو روزہ لگتا ہے جس کی بنا پر وہ جنرل باجوہ صاحب سے متعلق بات نہیں کر سکتے, کیونکہ پہلے بھی ان کو رسپونڈ کیا ہوا جنرل باجوہ صاحب نے, تو اس کے بعد بہت عرصے تک وہ خاموش رہے. ایک بات مجھے کہنی تھی. جی آپ پلیز شیلاپا کو بولنے دیں. جی شیلاپا آپ بتائیں. شیلاپا ان کو بتا دیں کہ آپ بڑی ہیں میرے سے, اس لیے میں آپ کی بات نہیں کاٹتا. میرے تو یہ بھائی بھی ہے, دوست بھی ہے نا, اس لیے مجھے میرے بہت دل کی ساری باتیں نہیں کرتا. دونوں میرے چھوٹے بھائی ہیں, آپ دونوں میرے چھوٹے بھائی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب اسمبلی میں بہت زیادہ پی ٹی آئی کی طرف سنی اتحاد تحریک کی طرف سے ہنگامہ ہرائی ہوتی ہے اور بہت سارے جواب سوال وغیرہ ہوتے ہیں, تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خواجہ آصف ہی کو کہتے ہیں کہ جواب دیں. دیکھیے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے نا, وہ اکیلی کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں بنائی. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کس طرح سے بنتی ہے. تو اس میں آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی کسی زمانے میں خارجہ پالیسی رہی ہے وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ رن ہوئی ہے. ٹھیک ہے اوکے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد سپتین خان سوال کریں گے. اس بریک کے بعد ویلکم بیک. سپتین خان صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں بیک ڈور کی طرف دیکھ بھی رہی ہے, اور کل جنید اکبر صاحب بھی کرتے ہوتے ہیں رابطے, اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. مگر یہ بھی خبر ہے کہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بڑا میٹر کر رہے ہیں ان بیک ڈور رابطوں کو بحال نہ کرنے میں, یا بہت سی چیزیں ہیں اس سارے عمل میں. آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو تھوڑا سا پی ٹی آئی کے کنٹرول میں ہونا چاہیے؟ جی, جہاں تک بیک ڈور ڈپلومیسی کا تعلق ہے یا رابطوں کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, خدا نہ خواستہ انڈیا یا اسرائیل کی بات تو نہیں کر رہے. تو اگر ان کے ساتھ رابطے ہیں, اور پھر کہیں ہمارے جو مسلم لیگ نون والے بھائی ہیں وہ جب اتنی کمزور بات کرتے ہیں کہ فلاں منسٹر صاحب
وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نہیں پتا. پھر فلاں منسٹر صاحب وہ کہتے ہیں جی ان کا ہماری حکومت کو چلنے کے لیے ان کا ہونا بیچ میں ضروری ہے. تو پھر آپ لامحالہ طور پہ obviously آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ان کے پلے تو ہے کچھ نہ. جیسے اب سپیکر ہمارے ہیں نیشنل اسمبلی کے ایاز صادق صاحب, انہوں نے ایک دفعہ بڑی اچھی موو شروع کی تھی. انہوں نے ایک اچھی موو شروع کی تھی کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیگوشیٹ کریں, الیکٹورل ریفارمز پہ بات کریں, ہم پاکستان کی بہتری کے لیے بات کریں. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی والے بھی شامل ہوئے تھے, مسلم لیگ نون والے بھی, پیپلز پارٹی والے بھی, سارے شامل ہوئے پاکستان کی بہتری کے لیے. تو سب کو کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت بھی آ گیا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ, ٹھیک ہے, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس کی ایون سپیس تو دیں نا, اس کو وہ ریسپیکٹ تو دیں, اس کو وہ, اب جیسے ہمارے پرائم منسٹر ہیں, آنریبل پرائم منسٹر ہیں, ان کے لیے تو یہ تو ہونا چاہیے نا کہ وہ صرف بٹھا کے ساتھ فوٹو سیشن تو نہیں کریں گے نا. ہی مینز سم تھنگ یا ہی وڈ ڈو سم تھنگ. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے اسپیکر جو ہیں نیشنل اسمبلی کے, ہی از دا اپروپریٹ مین. اور پرائم منسٹر صاحب اگر چاہتے ہیں کہ ملک کو صحیح پٹڑی پہ لگایا جائے تو اسپیکر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائیں, ایون ممبرز کی بنائیں, سارے پولیٹیکل پارٹیز کو بیچ میں شامل کریں. اور پاکستان کے لیے جو بائی گونز دیکھیں, جو بائی گونز جو گزر گئی وہ تو گزر گئی, لیکن اب آگے بھی تو چلنا ہے نا, وے فارورڈ بھی تو نکالیں کہ ہم نے پاکستان کی, دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی بہتری کے لیے, کبھی کبھی ہمارے پیپلز پارٹی والے, خاص کر ہمارے جو گورنر صاحب ہیں, وہ بھی اعتراضات کر دیتے ہیں. جب یہ پٹڑی سے اترنے لگتے ہیں تو اعتراضات سمجھ آ گئی مجھے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں اس پہ بات کر لیتا ہوں نا. میں پہلے ذرا شہرا صاحب سے کوئی کانسل لے لوں. شہرا صاحب, کچھ لوگوں کا تو عمومی لیکن خصوصاً بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تو یہ ہے نہیں بنا, آپ کے گورنر صاحب بھی اسپیسیفکلی کہہ چکے ہیں نا کہ فارم 47 کی حکومت ہے. عطا طاہر صاحب کے تو باقاعدہ انہوں نے نکال بھی دیا کہ بھئی یہ جیتے بیتے نہیں ہیں. تو کیا مجبوریاں ہیں سر اس فارم 47 والی حکومت کے پاس, جس کا مینڈیٹ بھی کوئی نہیں ہے, لیکن آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے؟ ذرا بتائیے گا. میں ندیم افضل چند کو بھی شامل کر لیتے ہیں, نوید قمر صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں. کیا ہے مجبوریاں؟ وہ ملاقات بھی ڈیو تھی بلاول صاحب کی, مجبوری کی بات نہیں ہے, اسپلٹ مینڈیٹ آیا ہے اور ان کو تو تسلیم پی ٹی آئی نے بھی پارلیمنٹ میں کیا ہے. ہر کانسٹیٹیوشنل جو پوسٹ ہے اس پہ اس نے الیکشن لڑا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے, ہر چیز میں ہے. اور رہی بات, میں یہ کہوں گی کہ جب کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے, اس وقت یہ کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں ہم صرف سپورٹر ہیں, تو مختلف لوگوں کو منسٹریز دینی پڑتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری کہ ادھر کمزوری ہے یا کچھ ہے, یہ دینی پڑتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہے, تو ابھی مذاکرات ہو رہے تھے, اس کو پی ٹی آئی نے سب اٹیچ کیا. جب مذاکرات ہوئے, تمام پارٹیز بیٹھیں کہ حل نکالا جائے, تو پی ٹی آئی کسی کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتی. تو سبطین بھائی کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن ان کے لیڈر یہ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, ویسے ان کا پرسپیکٹو بالکل دوسرا ہے. کوثر قاضی صاحب آپ ذرا بتائیں کہ جو ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ عملے شملے سے متعلق پتہ چلا ہے, باقاعدہ طور پہ آج انکوائری بھی سٹینڈ کر گئی ہے سر, تو اب انصاف ایسا ہوا عملہ رشوتیں لے گا؟ ایسے مجھے یہ تو پتہ ہے یہ رشوت ہوتی ہے, یہ تو میں اس کا خود وٹنس ہوں, میں نے اس پہ کالم بھی لکھا, اور اس وقت کے چیف جسٹس نے معذرت بھی کی, آئی جی نے بھی معذرت کی کہ یہ چھوٹے موٹے مجسٹریٹ وغیرہ لیول تک تو اب یہ ہائی کورٹس میں بات پہنچ گئی ہے. اور وہ والے جج جن کو آپ لے کے آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کہ وہاں تو یہ ٹرینڈ ہی نہیں تھا, ایسا کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں تھا جو آگے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ ذرا بتائیں تو صحیح تھوڑا. تو اب میری باری آتی ہے تو سوال بدل لیتا ہے میرا بھائی. اچھا, آپ میرا سوال چھوڑ دیں, آپ اپنا جواب دے دیں. جواب دے دوں پھر میں آپ کو بھی جواب. پھر کیا کلوزنگ ہے, آپ دیں جواب. جانو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, یہ جو الائنس بنتے ہیں نا, ایک طرف الائنس کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کے خلاف اس کو گرانے کے لیے, جو بڑی مشکل سے ملک کو ایک رائٹ ٹریک پہ لے کے آئی ہے. ایسی صورتحال کے اندر ہم بھی ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے, کسی کو نوازنے کے لیے نہیں کریں گے. اب جہاں تک یہ بات ہے مینڈیٹ کے حوالے سے جو سوال کیا جاتا ہے, بھائی اگر آپ نے ہمارے لوگوں کو یا گورنر صاحب کے حوالے سے سامنے بات لے کے آنی ہے کہ انہوں نے ایک بیان دے دیا, تو عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کے اندر سب سے زیادہ مقبول, بلکہ عمران خان کے ہم پلہ شیر افضل مروت کیا کہہ رہے ہیں
भाई फॉर्म 47 के तहत तो हमारे 30-40 लोग जो हैं वो MNA मुंतखब हुए KPK के अंदर। ठीक है। शौकत यूसुफजई के बारे में भी यही बात की गई। तो आइंदा के बाद जब जब फॉर्म 47 का हवाला दिया जाएगा, ठीक है। मैं तो बरमला तहरीक इंसाफ को फॉर्म 47 हुकूमत आज से ठीक कहना है। शुरू कर दूंगा। तो ठीक है। इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी करप्शन के हवाले से देखिए सलमान, हर महकमे में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। अगर है। किसी की निशानदेही हो जाती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मरियम नवाज साहिबा गई म्यू हॉस्पिटल के अंदर, वहां पे लोगों ने कंप्लेन की, उन्होंने खड़े खड़े MS को वहां से बरतरफ कर दिया, ठीक तो उस है। पे भी लोग नाकद हैं। आज फंड भाई, जारी as किए a हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ये उनकी जिम्मेदारी पहले है। पहले तो फंड वो जारी अपनी कर देती जिम्मेदारी ना। अदा कर अच्छा, रही है। मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ जाता हूं, मगर आपका सबसे प्यारी गुफ्तगू ये कि हम अच्छे और मजबूत इत्तेहाद की तरफ आएंगे। ठीक है, इस वक्त जिनसे इत्तेहाद है ना वो यकजान दो कालिब, मेरा ख्याल है वही काफ़ी है। अब दूसरा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी तहनीत आ रही है। अल्लाह करे ये हुकूमत मजबूती से पाकिस्तान को किसी और बुलंद दर्जे तक लेके जाए, ये सबसे ज़्यादा वैसे खालिद मंजूर होगा। शैला रज़ा साहिबा, कौसर काज़मी साहब, सफ्तान खान न्याई साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।